कश्यप, बात सुनो ना यार, ये ग्रीन कलर का सूट ना पहना करो, कसम से बिल्कुल वो लगती हो। आरिश पास बैठा हुआ कश्यप से बातें कर रहा था। कश्यप बाल टोकते हुए बोली, हाँ बताओ क्या लगती हूँ, बोलो। आरिश आहिस्ता से, नहीं बताऊँगा, नाराज़ हो जाओगी। कश्यप ने गुस्से से आरिश की जानब देखा। ड्रामे ना कर, मुझे बता कैसी लगती हूँ, किस जैसी। आरिश ने लंबा सांस लिया। अच्छा बताता हूँ, तुम ना वो जो कल गली में आई थी ना, एक चंगड़ी प्याली कप बेचने वाली, बिल्कुल इस जैसी लगती हो। कश्यप मुँह सा बनाकर, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कम से कम इंसान जैसी तो लगती हूँ ना। खुद को देखो ज़रा, कौवा लगते हो, बांदर कहीं का। आरिश ने कश्यप का हाथ ज़ोर से दबाया। बंदर किसको बोला है? कश्यप ने आंखों में देखा। यार हाथ तो छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। आरिश मुस्कराया। पहली बार सॉरी बोलो। कश्यप हंसते हुए, सॉरी क्यों? तुमने मुझे प्याली कप बेचने वाली कहा और मैंने तुमको बंदर कह दिया। आरिश ने हाथ मज़ीद ज़ोर से दबाया। कश्यप चलाने लगी। आरिश की बच्चे, हाथ टूट जाना मेरा, फिर लोग कहेंगे कि आरिश की बीवी का एक हाथ नहीं है। आरिश कहकर लगाकर हंसा। कसम से वैसे कितनी बुरी लगोगी एक हाथ के बिना। दोनों कज़न्स थे, मंगनी हो चुकी थी, बस वो जल्द दोनों की शादी होनी थी। अच्छा सुनो यार, जाओ मेरे लिए गोलगप्पे ही ले आओ, दिल कर रहा है खाने का। आरिश कश्यप की तरफ देख कर बोला, तेरे अब्बा आने वाले हैं अब, जाओ नीचे, मैं भी घर जाने लगा हूँ। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में था, बस कभी मुलाकात को दिल चाहता तो छत पर जाकर बातें कर लेते। अच्छा कंजूस, गोलगप्पे तो ला देना बाजार से, कसम से यार बहुत दिल कर रहा है खाने को। आरिश भी कंजूसी में बोला, मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, गोलगप्पे कहाँ से ला कर दूँ। कश्यप अफसोस करते हुए तंज करने लगी, बस कुछ कह दो ना, रोना शुरू कर देती हो। ये लो आंसू मेरे दुपट्टे से साफ कर लो। ये 100 रुपया नहीं तुम्हारे पास, लोग तो अपनी बीवी के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाते हैं, और एक तुम हो कर गोलगप्पे नहीं ला सकते। आरिश मुस्कराया। एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा, ये सब चूना लगा रहे होते हैं। शादी के बाद तारे तोड़कर लाने वाले कभी बाजार से लहसुन प्याज ला रहे होते हैं, कभी भिंडी कद्दू तो कभी बच्चों के पैम्पर्स। और बीवी कह दे, जानू मेरे लिए आसमान से तारे तो तोड़कर ला दो, तो इस वक्त हाथ में 3 किलो भिंडी, किलो प्याज, बच्चे का दूध का डिब्बा और एक अदर खीर का डिब्बा पकड़े हुए बोलता है, बाढ़ में गए तेरे तारे, यहाँ सब्ज़ी मंडी का मुलाजम लगा हुआ हूँ। अब मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना, 200 रुपये दो अगर गोलगप्पे खाने हैं तो, वरना मैं जा रहा हूँ। कश्यप सवालिया नज़रों से देखने लगी। 200 रुपये के कहाँ से मिलते हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं बस। आरिश जाने लगा। मेरी तौहीन है मैं 100 रुपये लेकर बाजार जाऊँ, 200 रुपये देरी हो तो जाऊँगा बस। कश्यप बोली, अच्छा रुक मैं आती हूँ। पर्स से 200 रुपये निकाले, कहाँ हो बेशर्म शहनशाह साहब। आरिश किसी दोस्त के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। कश्यप ने 200 रुपये दिए, अब जल्दी आ जाना समझे। आरिश ने पैसे पकड़े, हाथ पे एक बोसा किया। मैं बस यूँ गया और यूँ आया, तुम बस एक प्लेट धोकर रखो, मैं अभी लेकर आया तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे। दुकान पे पहुँचा ही था कि मौसम ख़राब होने लगा। इतने में दोस्त भी वहाँ मिल गया। दोस्त ने सलाह मारी, आजा यार गोलगप्पे खाते हैं। आरिश खुश हुआ, चलो फ्री के मिल रहे हैं, दोस्त खिलाएगा। दोनों चाट वाली दुकान में गए। दोस्त ने दही भल्ले खाए और आरिश ने गोलगप्पे, साथ एक एक कोक पी। जब खाकर फारिग हुए, दोस्त बोला, यार 1 मिनट में आया। दोस्त दही भल्ले खा कर रफू चक्कर हो गया। आरिश इंतज़ार करता रहा। दुकान वाले ने पूछा, सर कुछ और? आरिश धीमी आवाज़ में बोला, और बस ये मेरा दोस्त पैर गया है, बस आ जाए तो बिल पे कर देते हैं। दुकान वाला बोला, सर वो जो आपके साथ आया था वो तो कब का चला गया। आरिश परेशान सा हुआ, ये कैसे हो सकता है। दोस्त को कॉल की। दोस्त ने कॉल रिसीव की, झट से बोला, आरिश भाई कमाल का लाजवाब टेस्ट था दही भल्ले का। आरिश गुस्से से बोला, कैसे तेरे अब्बा जी ने देने थे? दोस्त मुस्करा कर बोला, पैसे तो मेरा यार आरिश देगा ना। फ़ोन बंद हो गया, मुंह में बड़बड़ाने लगा। आरिश मियाँ लालच करके फंस गया था, अब 200 रुपये तो यहाँ दे देगा। कश्यप ने मेरी जान निकाल लेनी है, क्या करता बेचारा। खाली हाथ घर को चला गया। घर में बिरयानी बनी हुई थी। आरिश बहन से कहने लगा, आप ही एक प्लेट में बिरयानी डाल दो मुझे। इतने में कश्यप का फ़ोन आया, आरिश के बच्चे कहाँ रह गए हो? आरिश प्यार से बोला, जानू बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। बिरयानी की प्लेट
بسکٹ ہاتھ میں لیے کشف کے گھر گیا، سلام کیا، خالہ سے پیار لیا۔ کشف کی چھوٹی بہن سے ملا۔ کشف کا بھائی کوئی نہیں تھا، بس 2 بہنیں ہی تھیں۔ کشف کمرے سے باہر آئی، بڑی جلدی نہیں آگے عارش آہستہ سے بولا، میں کیا سوچ رہا تھا؟ کشف سخت لہجے میں بولی، سوچ بعد میں لینا، پہلے گول گپے دو مجھے۔ عارش پیار سے بولا، ارے میں یہ سوچ رہا تھا گول گپے کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ دیکھو میں آپ کے لیے بریانی لے کر آیا ہوں، دیکھو کتنے چکن پیس ڈالے ہیں۔ کشف خوشگوار آنکھوں سے عارش کی جانب دیکھنے لگی، مجھے نہیں کھانی بریانی، خود کھاؤ، میرے 200 روپے واپس کر دو۔ عارش مسکرایا، ارے 200 ہوتے تو بریانی لے کر آتا، ادھار کر لو، شادی کے وقت کھلا دوں گا۔ اتنے میں خالہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ کشف غصے سے بولی، ماما اس سے کہو مجھے 200 روپے واپس کر دے، ہر بار مجھے بیوقوف بنا دیتا ہے۔ کشف غصے سے چلا رہی تھی، اتنا دل کر رہا تھا آج گول گپے کھانے کا، اور اس نے وہ ادا سی کھو دی۔ ماما پیار سے بولی، لیکن وہ لے کر تو آیا ہے، مجھے دے کر آیا تھا، کچن میں پلیٹ رکھ دے، جاؤ میں پلیٹ میں ڈال کر آئی ہوں، لے لو۔ عارش مسکرا رہا تھا۔ خالہ عارش کو ڈانٹنے لگی، نہ ستایا کر اس پاگل کو، تم کو پتہ بھی ہے اداس ہو جاتی ہے۔ گول گپے کھا لیے عارش گھر جانے لگا۔ کشف دوڑتے ہوئے پاس آئی، ننگے پاؤں عارش کا ہاتھ پکڑا، عارش کیسے کر لیتے ہو اتنی محبت، مجھے ستاتے بھی ہو اور پھر میرے دل میں اپنی محبت کا بیج بھی بو دیتے ہو۔ عارش اپنی کشف کو کبھی خود سے جدا نہ کرتا۔ عارش مسکرایا، کشف کے آنسو صاف کیے، پاگل ہو بالکل، بھلا میں مر نہ جاؤں تم سے جدا ہو کر؟ اچھا جاؤ اب سو جاؤ جا کر، عارش اب آپ سے دور نہیں رہا جاتا، میرے دل کی آواز سنو، محسوس کرو، تمہارے دور جاتے ہی وہ پاگل ہو جاتا ہے، زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ عارش نے کشف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ کشف ہم ایک دن ہم سفر بن کر انشاءاللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ عارش کی فون کی گھنٹی بجی۔ اچھا کشف اب جاؤ نا، امی کا فون آ رہا ہے۔ کشف نے ہاتھ پہ بوسہ کیا۔ عارش آئی لو یو، عارش مسکرا کر بولا، آئی ہیٹ یو بندری۔ کشف ہنسنے لگی، اچھا اب ہیٹ ہی کرنا بندر کہیں کا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی، وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ، عارش کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے ساتھ میرے بہت سے خواب ہیں، اس سے جدا ہو کر شاید کہ اب جی سکوں، اسے سدا سلامت رکھنا۔ عارش نیا گھر بنا رہا تھا، گھر کا کام ختم ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی پلان کی ہونی تھی، دونوں فیملیز نے۔ کشف نئے گھر میں کھڑی ہو کر بولی، عارش ہمارا کمرہ فرسٹ فلور پہ ہوگا۔ عارش عاشقانہ انداز میں بولا، میری جان یہ گھر ہی تمہارا ہے۔ کشف پیار سے بولی، نہیں نہ پاگل، باقی سب گھر والے بھی تو رہیں گے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ فلور پہ وہ سامنے والا کمرہ ہمارا۔ گھر تعمیر ہوا، کشف نے وہی کمرہ اپنے لیے تیار کیا، اسی کمرے میں کشف اور اپنی محبت کے رنگ بھرے۔ کشف جب کمرہ دیکھا خوشی سے جھومنے لگی، ہائے عارش یہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کرو، دور دور تک ہرے ہرے کھیتوں سے آتی ہوئی مہک دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے نا۔ بالکونی میں کھڑے ہو کر وہ سامنے پہاڑوں کو دیکھنا کتنا دلفریز لگتا ہے نا۔ صبح صبح جب چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آیا کرے گی، سورج کی پہلی کرن اس کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوگی، میرا خواب ہے یہ، میں اپنا بیڈ یہاں لگاؤں گی، بالکل کھڑکی کے پاس، اور ہاں یہاں میں الماری رکھوں گی جس میں میرے پسندیدہ ناولز ہوں گے۔ عارش پیار سے کشف کو دیکھ رہا تھا، کشف بہت خوش تھی۔ کشف جلدی سے پیچھے کی طرف پلٹی، سامنے عارش تھا۔ عارش نے کشف کے ماتھے پہ بوسہ کیا، اللہ کرے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کشف جب تم آ جاؤ گے اس گھر میں، دیکھنا یہ گھر جنت بن جائے گا، اس کمرے سے تمہاری مہک آیا کرے گی، صبح میرے لیے ناشتہ بنایا کرو گی، پھر اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرو گی، کتنا مزہ آیا کرے گا نا۔ کشف وہ جلد اداس ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیوں، کشف جیسے عارش کے پیروں سے لپٹ گئی ہو۔ عارش فرض کرو حالات ایسے آ جائیں کہ آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے تو کیا کرو گے؟ عارش مسکرایا، میں آندھی بن کر حالات کا رخ بدل دوں گا۔ عارش امی کہہ رہی تھی بس اب اسی ماہ میں شادی کر دینی ہے۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا نکاح تک، اس کے بعد میں خود خیال رکھوں گی تمہارا۔ شادی کی تیاری ہونے لگی، دونوں گھروں میں مسکراہٹوں کا میلہ تھا، محبت منظر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک دن پھر یوں ہوا، کشف ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، وہ سڑک پار کرنے لگی، ایک تیز رفتار کار نے کشف کو کچل ڈالا۔
دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہونے لگے۔ شادی کو صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ کشف خون سے لت پت سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ ماما کشف کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ کشف کا فون بج رہا تھا، عارش کال کر رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے، ابھی تک نہیں بتایا کہ کون سی رنگ کی شیروانی لوں۔ کشف کی بچی فون اٹھا۔ دکان والا پوچھنے لگا، سر کون سا کلر پسند کیا ہے آپ نے؟ عارش بولا، سر ابھی بتاتا ہوں، بس میری بیگم فون سن لے میرا۔ کشف، آج تیری خیر نہیں، بس فون سن لو ایک بار۔ اتنے میں ایک کالج کے لڑکے نے موبائل دیکھا، رنگ بج رہی تھی، نام لکھا تھا میرا کوچا۔ اس لڑکے نے کال ریسیو کی۔ کاشف غصے سے بولا، یار کہاں مر جاتی ہو، پھر کہتی ہو کہ غصہ کرتا ہوں، کب سے فون کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا بولا، سر میں احسن بات کر رہا ہوں، جس کا یہ موبائل ہے نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شاید وہ مر گئی ہے۔ عائشہ نے نمبر دیکھا، کہیں غلط ڈائل تو نہیں ہو گیا، پھر فون کیا، پھر وہی لڑکا، سر آپ ان کے جو بھی لگتے ہیں اس روڈ پہ آ جائیں، ہم نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ عارش کی آنکھ نم ہو گئی اور ہاتھ سے شیروانی گر گئی۔ پاس لگی کرسی پہ بیٹھ گیا، سر چکرانے لگا، پھر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس روڈ کی جانب جانے لگا۔ اے اللہ میری کشف ٹھیک ہو، اللہ میری کشف کی مدد فرما۔ وہاں پہنچا، ایمبولینس سنبھال اسپتال لے کر جا رہی تھی۔ اسپتال پہنچا، عارش نے امی ابو کو فون کیا، روتے ہوئے بولا، کشف، امی کشف۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا کشف کو؟ امی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سیریس ہے۔ کشف آپریشن تھیٹر میں تھی اور سب آ گئے۔ پھر پل بھر میں کہاں سے کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے جان تو بچا لی، لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی، عمر بھر کے لیے۔ کشف نے آنکھ کھولی، آہستہ سے آواز دی، عارش۔ نرس نے سر پہ ہاتھ رکھا، شکر اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا۔ سب کو بلوایا، سب دعائیں مانگنے لگے۔ کشف عارش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عارش کو آہستہ سے آواز دی، عارش آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا، عارش کیا ہوا، میرا ہاتھ کیوں نہیں تھام دی؟ عارش نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، رونے لگا، میری جان بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کشف رونے لگی، عارش خوش رہنا میری جان۔ عارش نے کشف کا ہاتھ سینے پہ رکھا، دیکھو کشف، دل صرف تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کشف اب چل نہیں سکتی تھی، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ کشف کو معذوری کا درد کہاں تھا، وہ اب بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی عارش پہ۔ سب پریشان تھے، اب کوئی علاج ممکن نہ تھا جس سے کشف چل سکتی، اب شادی تو ناممکن تھی۔ عارش کشف کے پاس بیٹھا تھا، کشف بس آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ کشف دھیمے سے لہجے میں بولی، عارش نہیں نا، اب نہیں پاگل، اب ہمارے راستے جدا ہو گئے، اب میں تمہارے مقدر نہیں ہوں، اب کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو اپنے لیے۔ عارش چلا کر بولا، کشف یہ کبھی سوچنا بھی مت، عارش صرف اور صرف کشف کا ہے، کشف کے بنا عارش کبھی بھی نہیں رہے گا۔ کشف سمجھانے لگی، عارش یہ پاگل پن ہے مت کرو، اب حالات بدل چکے ہیں، اب ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں، اب میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ کشف کا ہاتھ تھاما، کشف ہم میں کب کوئی قرار ہوا تھا کہ ہم برے حالات میں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے؟ کشف میں آپ کے بنا ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کشف نے عارش کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، میری قسم عارش مجھے چھوڑ دو، بس چلے جاؤ یہاں سے۔ کشف چلانے لگی، عارش سمجھانا چاہتا تھا، لیکن کشف اب عارش یہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ عارش چلا گیا، کشف کی رضامندی سے رشتہ تلاش کرنے لگے، پھر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ عارش کو سب نے بہت مجبور کیا، عارش نہ چاہتے ہوئے دوسرے رشتے کے لیے مان گیا۔ جب کشف کو پتہ چلا کہ عارش کی منگنی ہو گئی ہے، سارے دن بند کمرے میں بیٹھی، دروازہ بند، لائٹ بند کمرے میں بیٹھی رہی۔ مجھے زندگی دھوکہ دے رہی ہے، اب موت کو بھی آزماؤں گی، اگر وہ بھی بے وفا نکلی پھر بتا کہاں جاؤں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، چھوٹی بہن تھی، آپی دروازہ کھولو نا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی کشف نے دروازہ کھولا، سرخ آنکھیں، آپی یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ آنسوؤں کا سمندر روکتے ہوئے کشف مسکرائی، ارے کچھ نہیں، بس بخار سا ہے آپی، میں جانتی ہوں آپ کس درد سے گزر رہی ہیں، عارش بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا۔ کشف مسکرائی، آنسو بھی بہہ رہے تھے، چھوٹی میں اب ایک بوجھ جیسے کوئی بھی اپنا نہیں سکتا، آپی 2 دن بعد عارش بھائی کی شادی ہے۔ کشف بولی، چھوٹی مجھے ایک بار عارش کے گھر لے جا۔ چھوٹی لے گئی، فرسٹ فلور، وہی کمرہ جس کے خواب دیکھے تھے، ویل چیئر، کھڑکی کے سامنے کی
باہر کا نظارہ دیکھا، پھر سارے کمرے میں نظر گھمائی، سامنے عارش کھڑا تھا۔ ارے پاگل، پریشان نہ ہو، بس آخری بار دیکھنے آئی تھی۔ جب تمہاری مسز آ جائے گی پھر وہ مجھے تھوڑی آنے دے گی یہاں۔ خوش رہنا پوجے، اور ہاں پیارے لگ رہے ہو ویسے، مجھے بھی بارات پہ ساتھ لے کر جانا، میں زیادہ بریانی نہیں کھاؤں گی۔ عارش کچھ کہنے لگا، کشف نے ہاتھ جوڑ لیے، بس عارش۔ بارات روانہ ہوئی، کشف گھر میں بیٹھی ہوئی جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ عارش کی تصویر سے سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی، پاگل کوجا سا، میرا بندر نہیں، اب میرا نہیں کسی اور کا بندر کوجا، سب کچھ۔ نکاح کا وقت ہوا، مولوی نے پوچھا قبول ہے؟ جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا، امی مجھے زہر پلا دے لیکن کشف سے جدا نہ کرے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ عارف نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیں، میں صرف کشف کا ہوں۔ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کار میں بیٹھا کشف کے گھر آ گیا۔ کشف عارش کی تصویر سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ عارش نے ماتھے پہ بوسہ کیا، کشف نے آنکھ کھولی، سرخ آنکھیں، پلکوں کو چوما، کشف کو باہوں میں اٹھایا۔ کشف میری جان، ہم نے تو ہم سفر بن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، کیا ہماری محبت اتنی کمزور تھی کہ ایک بے مشکل آتے ہی راستہ جدا ہو جائے؟ نہیں میری جان، محبت میں دکھ سکھ سب کچھ سانجھا ہوتا ہے، تم چل نہیں سکتی تو کیا ہوا، میں تمہارے قدم بن جاؤں گا۔ محبت میں مجبوریاں نہیں ہوتی، جس محبت میں مجبوریوں کا نام دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ میری جان، وہ گھر، وہ کمرہ، یہ عارش کی میری دھڑکن، سب کچھ تمہارا ہے۔ کشف کو سینے سے لگا لیا، سب کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا اور ایک حلالی مرد بن کر دکھایا۔ محبت نبھا کر مرد ہونے کا برم رکھ دیا، ورنہ ہر دوسرے قدم پر رنگ بدلتے چہرے ہیں، طلاقیں دیتی ہوئے زبانیں ہیں۔ مجبور عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جسم کو خریدتے ہوئے دلال ہے۔ عورت کی وفا کو، عورت کی قربانیوں کو صرف ایک فرشتہ، صرف مرد ہی سمجھ سکتا ہے۔ ارے محبت تو وہ ہے جو ہر حال میں نبھائی جائے، عارش کی طرح، نہ کہ کھانے میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو گالیاں دینا مارنا شروع کر دے۔ خدارا عارش بن کر وفائیں نبھائے، زندگی کو محبت میں بدل دے، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عارش جیسے مرد اس زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ یقین کریں عارش آج بھی اس زمانے میں زندہ ہے۔